بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، سچی بات with Professor Dr. Asghar Zaidi. This is the webinar that Government College University Lahore has brought to you for your knowledge and interest. And the theme today is controlling diseases of the heart, anger, hatred, intolerance, fraud through education. Our guest speaker today is an illustrious individual, Sahibzada Sayyid Israrul Hasan Sahab. He is from the noble lineage of our Holy Prophet, peace be upon him, and affiliated with the Sarvari Qadri order, and he is currently based at Darbar-e Jagana, Gujarat. Shah Sahab has had a fine blend of Eastern as well as modern Western education. His schooling began at Aitchison College, Lahore, and he went on to study at King's College, London, where he studied philosophy, religion and ethics, and he also pursued legal studies, whereby he is now a solicitor at England and Wales, patron-in-chief of National Association of Private Schools, Director of Suluk Education System. With a strong foundation in the sacred subjects of mysticism and theology, he has shown great interest in the matters of furthering the message of peace, love, and sincerity in one's direction towards Almighty Allah. He is highly knowledgeable in the fields of the Holy Quran, Hadith, and Tasawwuf, and the modern sciences that deals with these aspects of human thought. We are extremely indebted to you, sir, for taking time out for this interactive session on such an important theme. We will first begin by a preamble that Shah Sahab will give, and then I will hand over the podium to Professor Dr. Asghar Zaidi Sahab, Vice Chancellor, Government College University Lahore, who is going to moderate this interactive session. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallam. آپ سب کو سب سے پہلے میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Alhamdulillah, I think the pleasure is all mine. In fact, it's an honor to be invited to speak on such an important subject, جس پہ ہم بات کریں گے جس طرح آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا. Controlling diseases of the heart, the likes of hatred, intolerance, fraud through education. یہ آج کل کا آپ سمجھیں میری نقطۂ نظر میں یہ سب سے کی ایک ایشو ہے، اور اس کے اوپر بہت کم گفتگو کرنے کو ملتی ہے. میں مشکور ہوں ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب کا کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی ٹائم میں سے اتنے قیمتی لمحات میں سے یہ وقت نکالا، اور الحمدللہ ہم سب کو موقع دیا کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے اتنے ایک عظیم پلیٹ فارم سے اس حوالے سے گفتگو کریں. اور یہ گفتگو جچتی ہی GCU پہ ہے، کیونکہ اٹس اے لیڈنگ پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ آف پاکستان، recognized I believe all over the world. اور الحمدللہ جتنے بڑے بڑے ہمارے آج کل لیڈرز ہیں in all walks of life, وہ الحمدللہ are somehow affiliated with this prestigious institute. تو میں الحمدللہ اب آپ کی اجازت سے آپ کی طرف میں یہ پاس کروں گا تاکہ آپ اس گفتگو کو شروع فرمائیے، اینڈ دین انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اگلا مرحلہ کرتے ہیں. جی بہت شکریہ سید اسرار الحسن شاہ صاحب. ہم بہت فارچونیٹ ہیں کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہم ایک نہایت بغیر تکلفانہ طریقے سے ایک بہت اہم مسئلہ ہے ہمارے اندر جو موجود ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر موجود ہے، ہماری یوتھ ان جنرل میں موجود ہے، اس ایشو کو آپ کی تعلیمات سے، آپ کی سوچ سے، اپنی اس
ڈسکشن سے ہم اس سے کچھ بہتری حاصل کر سکیں، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اچھی راہ تلاش کر سکیں کہ جس میں نہ صرف وہ تعلیم کا مقصد یہ سمجھیں کہ وہ کسی اچھے سبجیکٹ کو سمجھ لیں، بلکہ وہ ایک اچھا کردار بھی اپنا ڈیولپ کریں۔ تو اس وقت خصوصاً جو پچھلے 1-1.5-2 ہفتے میں جو واقعات ہوئے، اس میں جو ہم نیوٹرل آڈینس تھے، ان میں ہمیں ایک چیز جو ہے وہ واضح نظر آ رہی تھی، کسی ایک سائڈ کی طرف دیکھیں یا دوسری سائڈ کی طرف دیکھیں، کہ بہت سی انٹالرنس تھی، بہت سی ہیٹریڈ تھی کن معاملات میں۔ وہ معاملات کس کے صحیح تھے وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے، لیکن جو ایک انسانی لیول پر جو ہے ایک غصہ تھا ایک دوسرے کے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں پر ہم سے ہمارے مقاصد جو ایجوکیشن کے تھے اس میں کوئی کمزوری رہ گئی ہے، کہ جس میں ہمیں معاشرے میں اس قسم کا طیش نظر آ رہا ہے کہ جو ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے بغیر کسی سوچے سمجھے کے لیے تیار ہے۔ تو ہم نے آپ سے یہ جب بات شروع کی، اور آپ کی اتنی ساری اسٹڈی ہے صوفیزم پہ اور ماڈرن ایجوکیشن کی ضروریات، چیلنجز بھی آپ جانتے ہیں، تو میں خصوصاً آپ سے اس بات کی ہدایت چاہتا ہوں کہ ہم کیا چیز ہم اپنی یوتھ کے سامنے لائیں کہ جو بہت زیادہ امپیکٹفل ہو، کیونکہ سرمنز تو ہم نے یہ بچے سارے وقت سنتے ہیں، لیکن سرمن سے کوئی وہ والا اثر نہیں ہو رہا۔ کون سی ایسی بات ہو کہ جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے یوتھ جینونلی انسپائر ہوں، کہ جس سے ان کے کردار میں بہتری آئے، وہ ایک دوسرے کو انٹالرنٹ جو وہ ٹالرنس کا بیہیویئر ہے وہ بہتر کریں، سچ بولنا سیکھیں، محبت کرنا سیکھیں اپنی قوم سے، اپنے وطن سے، انسانیت سے، اور جو بھی معاملات کریں سچ کے ساتھ کریں، کوئی فراڈ اس میں شامل نہ کریں۔ اور اس زمن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی بہت ذمہ داری ہے، ایک تو جو ہمارے 15,000 اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، لیکن کیونکہ گورنمنٹ کالج اکثر دوسری کالجز اور دوسری یونیورسٹیز کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے، لہٰذا ہم جو بھی بہتری یہاں پر لائیں گے وہ دوسرے اداروں کے لیے بھی بہتری کا باعث بنے گا۔ تو میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ آپ کس طریقے سے ہمارے طلباء کو ایسی بات بتائیں کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ خالی سبق یاد کر لینا، ایک کریکولم کو کور کر لینا ہی ایجوکیشن نہیں ہے، ایجوکیشن کے وائڈر ڈیمانڈس ہیں ان پر کہ جو وہ ان کو انہوں نے پورا کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں اگر بات یہاں سے شروع کروں کہ ہمارے ہاں جو میرے تجربے میں ایک لفظ کی کمی مجھے بڑی محسوس ہوئی ہے، عام طور پر گفتگو میں، ابھی میں یہ ہمارے جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی بات کر رہا تھا، ویسے بھی عام طور پہ کریں، یہ لفظ کیوں سننے کو نہیں ملتا، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ جب تک کیوں کا نہیں پوچھیں گے تو مقصد کی طرف وہ جرنی بندے کی شروع نہیں ہوتی۔ اب آپ نے جتنے یہ پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، ڈیزیزز کے حوالے سے، یہ دلی امراض جو ہیں جس کے اندر یہ انٹالرنس، کسی کی بات کو برداشت نہ کرنا، پھر یہ تشدد پسند ایک ذہن بن جانا، اور پھر ماحول اس طرح کا ہونا جو انکریڈبلی ڈسٹرکٹیو ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لفظ کیوں کو سامنے رکھ کے نا، اور پھر ساتھ ایجوکیشن جس موضوع پہ آج گفتگو ہونی ہے، قرآن مجید سے سفر شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 اور 31 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً And when your Lord said to the angels, I am going to place in the earth a vicegerent, a khalifa. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا And he taught Adam علیہ السلام all the names. اب اس کو تھوڑا سا اگر ہم ایکسپینڈ کریں، if I can elaborate on this، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فنڈامنٹلی علم عطا کیا، نالج عطا کیا، کس چیزوں کا؟ اپنے صفات کا۔ یہ تمام کائنات کی جتنی کریٹڈ چیزیں ہیں، یہ ان کا جو ایسنس ہے
نالج جو ہے اس کا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا. اچھا اب اگر کوئی پوچھے جی اس سے ہوتا کیا ہے, تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام became familiar with the meaning of things. ان کو اس کا مطلب کا پتہ لگ گیا. He knew what it meant. اور اس ساری ایکسرسائز سے, اس سارے علم سے مقصد کیا تھا کہ اپنے اللہ کو پہچانیں, اپنے اللہ کو یاد رکھیں. That's a point of education. اور if I can be so bold, اور میں یہ کہہ دوں کہ ہماری مین کائنڈ کا, حضرت آدم علیہ السلام, ان کا سب سے پہلا جو پیورسٹ لیسن تھا was actually in the education, جس کے اندر تخلیق کا مقصد بتا دیا گیا یہ علم دے کر. اور اسی چیز کو یہاں سے اگر ہم سفر شروع کیا, اسی چیز کو اگر آگے لے کے آئیں اور یکدم فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں جی 21ویں صدی میں 2021 کیا ہو رہا ہے, اور یہ بات آپ سے بھی پہلے ہو رہی تھی. جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ماڈرن ایجوکیشن سسٹمز, اب تو ہم پوسٹ ماڈرنٹی میں رہ رہے ہیں. ادھر جدید ٹیکنالوجی کے تھرو کافی ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں جو آج سے پہلے پاسبل ہی نہیں تھیں. آپ ادھر سے بیٹھ کے 7000 مائل دور کسی سے آپ بات کر سکتے ہیں, آپ ادھر بیٹھ کے دنیا کے کسی کونے میں کسی کو تعلیم دے سکتے ہیں, سارا کچھ دے سکتے ہیں. مگر یہ کیا ہے, اگر آپ غور سے اس کو دیکھیں تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیوں اس طرح. یہ صرف انفارمیشن ہے, آپ معلومات دے رہے ہیں, اور یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس طرح کا ڈیزائن ہو چکا ہے کہ اس کے اندر معلومات دی جاتی ہے. اب یہ کس طرح ظاہر ہے جی, ہاؤ کین آئی سے ٹو یو کہ دس از جسٹ انفارمیشن, از بیکاز یو ہیو ٹو سی دا اسٹوڈنٹس, یو ہیو ٹو سی دوز ہو ور ون اسٹوڈنٹس اینڈ دین دے بیکیم پارٹ آف دی سوسائٹی, دا پریکٹیکل ورلڈ. دے آر ناٹ سیٹسفائڈ, ڈپریشن رائف ہے, یہ جس غصے کی اور تشدد پسند اور یہ ساری انٹالرنس کی جو باتیں کی جا رہی تھی, اگر ایجوکیٹڈ ہوں ان دا سینس جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ آپ کو مطلب کا پتہ ہو, اور آپ کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ہی اسی لیے فرمائی ہے کہ بندہ اپنے رب کو یاد کرے, اپنے رب کو پہچانے. ون آف مائی فیوریٹ لائنس فرام دا قرآن مجید از الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندے, تیرا دلی قلبی سکون, تیرا چین, یور پیس صرف از اونلی ان مائی ریممبرنس, صرف میری یاد میں ہے. اور سب کتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس میٹیریلی. آپ اپنی سوسائٹی کو دیکھیں, جابز ہیں, گاڑیاں ہیں, سسٹم ہے, ڈیموکریسی ہے, کیپٹلزم ہے, اس کا الٹ بھی ہے, ساری چیزیں ہیں. مگر یٹ ہمارے جو امیر ترین لوگ ہیں دے آر انکریڈبلی اپنا وہ کانفلکٹ میں ہیں اور وہ پیس میں نہیں ہیں. ان کو سکون کب ملتا ہے؟ ان کو سکون میرا رب فرما رہا ہے, ہمارے لیے ہم مسلمان ہیں, میرا رب فرما رہا ہے سکون تب ملے گا جب مجھے یاد کرو گے. تو ایجوکیشن کا ایکچوئل جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں, رب کی پہچان کریں, رب کو جانیں, جس کو ہم معرفت بھی کہتے ہیں. تو جب تک ہمارا یہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کے اندر یہ ایلیمنٹ نہیں آتا تو اس کے جو پروڈکٹ ہوگا وہ ہیومینٹی کے اندر, اس دنیا کے اندر, کیونکہ ڈیزائن اور کریٹر اللہ ہے, تو جس مقصد کے لیے یہ ساری چیزیں کریٹ کی گئی ہیں, ہم مس فٹس ہیں, ہم تو فٹ ہو ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس پیسہ آ جائے, اب میں اپنی اگر بات کروں ڈاکٹر صاحب, آپ سے تو میں نے کئی دفعہ اس چیز کا ذکر کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اس قابل نہیں ہوں. ایک اچھی تعلیم, اچھے انسٹیٹیوٹ سے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے میرے بزرگوں کی دعا کا صدقہ مجھے ملی. میں باہر رہا, میں نے وہ بھی ماحول دیکھا, میں ادھر رہا, یہ میرا ملک ہے, میرا وطن ہے, یہاں کا بھی ماحول دیکھا. مگر ہم گلوبلی اتنے کنیکٹڈ ہو گئے کہ دنیا کے اندر اتنا فرق نہیں ہے, صرف معاشی حوالے سے ہوتا ہے, مگر جنرلی جو کلچر ہے وہ ایک طرح کا ہی چل رہا ہے, رفلی اسپیکنگ. مگر مجھے سکون نہیں ملتا تھا جب تک اللہ کے فضل و کرم سے I came back اور I was put back in touch with my roots. ہمیں ڈاکٹر صاحب اچھے کائرو پریکٹس چاہیے جو ہمارے اسکیلیٹن کی, ہماری یہ جو اسپائنل کورڈ, یہ جو ہماری ہڈی ہے نا, اسپائن جو ہے, اس کو یہ ری الائن کر دیں. ہماری الائنمنٹ آؤٹ ہو گئی ہوئی ہے. اس لیے جب تک ایجوکیشن کے ایکچوئل جو اصل اس کا مقصد ہے نہیں سمجھیں گے, تب تک ہم جب اس سسٹم سے نکلتے ہیں we won't fit into the society, ہم اپنا پرپس ہی نہیں مکمل کر رہے. اب بڑی زبردست بات ہے جی, میدان محشر میں ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ جب حساب ہوگا تو حقوق اللہ جو ہیں وہ رب معاف کر دے گا اگر اللہ چاہے, مگر حقوق العباد جو ہیں وہ رب کہے گا جس کے ساتھ کیے اس سے معافی مانگو.
اب کیوں کہتے ہیں کہ جی ادھر آپ کسی کے ساتھ تھوڑی سی سختی کر لیں تو فوری طور پہ معافی مانگ لو. آپ کسی کے جنازے پہ جائیں, ہمارے ہاں جنازے پہ باقاعدہ ڈاکٹر صاحب اعلان کرتے ہیں کہ یار اگر اس کی کسی سے لڑائی ہوئی ہے تو اس کو معاف کر دیں. کیوں؟ کیونکہ میدان محشر میں اگر اس کو معافی اس بندے نے نہ دی ہو اور وہ اس کا معاوضہ مانگے کہ دو مجھے اس کے, تو اس کے ریٹرن میں ادھر تو نہ پیسے ہونے ہیں جی, نہ کوئی سفارشیں چلنی ہیں, نہ کوئی ثالثی لوگ بیچ میں ہوں گے, ادھر جو نیکیاں ہوں گی نا وہ بندہ مانگ لے گا اور وہ نیکیاں دے کر اس کے جو گناہ ہوں گے آپ کے پلے آ جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ ادھر ہی معافی مانگ لیں, ساری چیزیں کلیئر کر لیں. اب یہ جتنی چیزیں ہیں یہ تو ایکچولی ہماری جو ایجوکیشن ہے, جو پہلا سبق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا, یہ تو اس چیز کا حصہ ہے. سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہمارے ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کے اندر, جس کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں, آپ ایم اے کر رہے ہیں, آپ بی اے کر رہی ہیں, آپ بی ایس سی کر رہی ہیں, آپ ایم اے کر رہے ہیں, کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ تو ہمارا ماڈرن ایجوکیشن سسٹم اس طرح ڈیزائن ہی نہیں ہے. مگر یہاں رے آف ہوپ کیا ہے, اس طرح کے اساتذہ ہیں جو الحمدللہ ایک اس سسٹم میں سے تو گزرے ہیں, مگر ان کے تجربات اور اللہ کا ان پہ اس طرح کا کرم اور فضل ہے کہ ایکچولی یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں, اور ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیے, ان کے فیصلوں سے سیکھنا چاہیے, ان کی زندگی کے لائف سٹائل سے سیکھنا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ کافی چیزیں, کیونکہ میری تو چونکہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ذرا پرسنل محبت بھی ہے, تو میں اگر آپ کی اجازت سے میں کہہ دوں جی, میں دس از ناٹ فلیٹری بائی اینی میجر, یہ سچی بات ہے اور سچ کہنا چاہیے. ان کے اندر خوف خدا ہے جی, اور یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اور یہ عام بندے کے اندر نہیں آتی جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو. تو کیا کرنا ہے وہ میں آفٹن یہ کوٹ کرتا ہوں جی, حضرت سلطان باہو کا کلام ہے. آپ نے فرمایا, ڈاکٹر صاحب کو اگلے دن بھی میں نے پڑھ کے سنایا جی, آپ فرماتے ہیں تسبیح پھری دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو, علم پڑھیا ادب نہ سیکھیا, کی لینا علم پڑھ کے ہو, چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا, کی لینا چلے وڑ کے ہو, جاگ بنا دودھ جمدے نہ باہو, باویں لال ہوئیں کڑ کڑ کے ہو. اپنا مقصد پورا کرتے ہیں. جب آپ ایجوکیشن کا اپنا مقصد پورا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ حقوق العباد بھی پورے کریں گے اور آپ حقوق اللہ بھی پورے کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب میں مختصر سا تھوڑا سا جو ڈیزیزز آف دا ہارٹ جس کے بارے میں ہم اگلے دن بھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, میں اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اینڈ لیٹ می اسٹارٹ ود ہیٹ ایکچولی, کیونکہ یہ میں بات ادھر سے شروع کرتا ہوں جی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے, اور کل رات کو مطالعہ کرتے ہوئے آئی کیم اکراس اٹ, اور ڈاکٹر صاحب میرا تو, میں آپ کو, میرے پاس الفاظ نہیں, میں بتا نہیں سکتا, میرا اندر ہل گیا جب میں نے یہ پڑھا. حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا. None of you will enter paradise unless you have faith. پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس ایمان نہیں ہوگا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے. You won't have faith unless you love each other. پھر آپ نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ میں تمہیں بتاؤں کہ ایک دوسرے سے محبت کس طرح کر سکتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے امن پھیلاؤ, اسپریڈ پیس. آپ باہر جائیں, یہ 1-1.5 ہفتے کے بھی جو واقعات ہوئے ہیں, اور یہ آئی تھنک ڈفرینٹ باٹل سیم ڈرنک والی بات ہے, کیونکہ یہ 2-4 مہینے پیچھے چلے جائے تو کوئی اور واقعہ تھا, اس سے پیچھے چلے روز ادھر کوئی نہ کوئی ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا اسکیلیٹن ڈی الائن ہو چکا ہوا ہے. ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں, ہم جی سی یو میں پڑھتے ہیں, ہم ایچ ایس این میں پڑھتے ہیں, ہم کنگس کالج پڑھتے ہیں, کہیں بھی پڑھتے ہیں. ہماری علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے, مقصد کو سمجھنا چاہیے. اگر میرا مقصد یہ ہے, اور آج کل کے آپ اگر دیکھیں بھی ہمارے علاقے میں بھی ماشاءاللہ گجرات یونیورسٹی بہت اچھا کام اور سارا سلسلہ, ادھر بھی آپ دیکھیں گے کہ عموماً آج کل اگر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, میرا بیٹا وکیل بنے, تو الٹیمیٹلی آپ اگر پیرنٹس کا انٹرویو لیں, ان کے ساتھ آپ بیٹھیں, اور چونکہ میرا ذاتی تجربہ, میں ان چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہوں تو میں بیٹھ کے پوچھ بھی لیتا ہوں. کہتے ہیں کہ تاکہ وہ میرا پتر وہ مشکلات نہ ویکھے جو میں ویکھی ہیں, میرا بچہ میری بچی وہ تنگ دستی وہ ہارڈ شپس نہ دیکھے جو میں نے دیکھی ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی, اللہ اس کے نصیب اچھے کرے, وہ ڈاکٹر بن جائے. ڈاکٹر بن کے پھر ان مشکلات سے بچنے کے لیے جس کی وجہ سے ماں باپ نے پیٹ کاٹ کے سارا پڑھایا, وہ تو ساری معاشی مشکلات, اس نے سوسائٹی کی کیا خدمت کرنی ہے,
اس نے اس ڈاکٹر بن کے اس نے اپنا جو مقصد ہے زندگی کا اللہ کو یاد کرنے کا اس طرف کب آئے گا؟ اس طرف وہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی نیت، کیونکہ ہمارے جتنے اعمال ہیں قرآن میں رب فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال نیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ نیت ہی جب یہ ہے کہ اپنا اکنامیکل اور معاشی سٹیٹس بہتر کرنا تو پھر یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور یہ جو نفرت والی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ ایک اتنی زہریلی چیز ہے جو ہماری فرام اینی واک آف لائف آپ دیکھ لیں، یہ کوٹ کوٹ کے ہماری دلوں اور ہماری رگوں کے اندر بات آتی ہوئی ہے کہ ہم نفرت کرتے ہیں، اور نفرت ہم عموماً اس سے کرتے ہیں جس کو ہم پسند نہیں کرتے، اور ہم عموماً اس کو پسند نہیں کرتے جس کو ہم اپنے برابر نہیں سمجھتے، یعنی اس کو اپنے نیچے سمجھتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بڑے مزے کا میتھمیٹیکل ایک کانسیپٹ ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں پیدائش ہوتی ہیں ان کی تکبر سے، اور فریکشنز، میں ویری پور ایٹ میتھس، میرے اگر میتھس کے ٹیچر سن رہے ہو تو انہوں نے کہنا یہ میتھس کی کیوں بات کر رہا ہے، کیونکہ میرا حساب ویسے ہی کمزور ہے، مگر یہ جو فریکشنز کہنا جی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو فائنڈ اے کامن ڈینومینیٹر ٹو ملٹیپلائی اور ٹو اس کو ریڈکشن پروسیس کے لیے بھی کامن ڈینومینیٹر ہوتا ہے۔ اگر کامن ڈینومینیٹر جس طرح حضور فرما رہے ہیں محبت ہو جائے کامن ڈینومینیٹر، تو کیا لوگ سوسائٹی جڑنے نہیں شروع ہو جائے گی؟ نفرت دلوں سے ختم نہیں شروع ہو جائے گی؟ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے ڈاکٹر صاحب، بڑے مزے کا جی۔ وہ نا کشتی میں جا رہے تو ایک بچھو کشتی میں تھا، تو وہ کسی وجہ سے پانی میں گر گیا، انہوں نے فوراً اس کو پکڑا، انہوں نے جو ہی پکڑا اس نے ڈنگ مارا تو پھر گر گیا، پھر پکڑا، پھر ڈنگ مارا، 2-3 دفعہ ایسے ہوا، 7 بندہ بیٹھا ہوا، اس نے کہا حضرت آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے، یہ آپ کو بار بار ڈنگ مار رہا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اپنی برائی نہیں چھوڑتا تو میں اپنا اچھا عمل کیوں چھوڑوں؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ انسپائر کرتی ہیں۔ دس از واٹ وی شوڈ بی انسپائرڈ بائی اینڈ دس از دا اسٹیٹ وی شوڈ اسپائر ٹو۔ انلیس اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے، دلوں سے یہ نفرت، یہ قرود، یہ چیزیں نہیں جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں آ گئی ہے، آپ کے گوش گزار کر دوں نفرت کے حوالے سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے اور صحابہ تشریف فرماتے، ایک بندہ گزرا، آپ نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، حضور نے فرما دیا، اب یہ بہت بڑی بات ہے، آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ صحابہ کو تجسس ہو گیا، ان میں سے ایک نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا کہ جانے تو صحیح یہ جنتی کس طرح ہے، کیا یہ کوئی ایکسٹرا عبادات اس طرح کی کر رہا ہے، کوئی نفلی نمازیں کوئی ایسی پڑھ رہا ہے، کوئی عمل اس کا اس طرح۔ انہوں نے دیکھا کہ اس وقت کے مدینہ منورہ کے جو ریزیڈنٹس سے ان کے حوالے سے ہی wasn't doing anything extraordinary۔ آج کل کے دور کے حوالے سے تو ایکسٹراڈنری ہے بیکاز ہم اتنا بھی نہیں کرتے، مگر اس دور کے حوالے سے اس جگہ کانٹیکس کے it wasn't anything extraordinary۔ تو وہ پوچھنے پہ مجبور ہو گیا، اس نے جا کے پوچھا، اس نے کہا آپ کے لیے فیلیسیٹیشن آف ہیون ہے، حضور نے فرما دیا آپ جنتی ہیں، تو آپ جنتی ہیں، اتنا بڑا آپ پہ کرم ہے، اتنا بڑا اعلیٰ آپ کو درجہ حضور نے آپ کی زندگی میں عطا فرما دیا ہے، اور میں اتنے دن ہو گئے آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ تو کچھ ایسا الگ کر نہیں رہے، آپ کیا عمل ہے آپ کا ایسا جس کی وجہ سے حضور نے آپ کو فرما دیا کہ آپ جنتی ہیں؟ تو اس بندے نے روتے ہوئے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا کہ میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، اور کاش ڈاکٹر صاحب آپ دعا کیجیے کہ ہم اس چیز پہ عمل کر سکیں، میں اس چیز پہ عمل کر سکوں۔ اس نے کہا کہ جب میں رات کو سوتا ہوں نا، میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو مجھے میرٹ کرتا ہے جنت کے لیے، اور اسپیشلی حضور زندگی میں اگر فرما دیں، بس ایک چیز ہے، رات کو سونے سے پہلے نا جس نے دن کو مجھے دکھ پہنچایا ہو، جس نے مجھے کوئی نقصان دیا ہو، جس نے میرے سے زیادتی کی ہو، جس نے میرا حق مارا ہو، میں اپنے دل سے اس کی نفرت، اس کے لیے بغض صاف کر کے سوتا ہوں، میں لے کے نہیں سوتا، کیونکہ موت جو نیند ہوتی ہے یہ آدھی موت ہوتی ہے، اور کوئی پتہ نہیں موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ جی میں دل صاف کر کے سوتا ہوں، یعنی نفرت سے اگر دل کو پاک کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہو جاتا ہے کہ حضور اس بندے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تجھے جنت اللہ عطا فرمائے گا اس کی زندگی میں۔ تو یہ نفرت ایک ایسی چیز ہے، اس کو اگر دلوں سے نکال دیا جائے تو الحمدللہ اللہ کے کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر انٹالرنس کی بات کی جائے تو میں اس کے بارے میں صرف اتنا ضرور کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انٹالرنس کی جو بنیاد ہے وہ نفرت ہے، نفرت کی بنیاد ہے تکبر میں، اور تکبر صرف اور صرف خدا کی ذات کر سکتی ہے، بندے کے لیے عاجزی ہے، کیونکہ بندہ مٹی سے آیا ہے
اور بندے نے مٹی میں جانا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس زمین کے اوپر آہستہ قدم رکھ کے, ہلکا قدم رکھ کے چلتا ہوں, کیونکہ اسی مٹی کے اندر میں نے جانا ہے. تو جیسا میں اس سے آج برتاؤ کروں گا کل کو میرے ساتھ ویسا. یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, ان کی باتوں سے انسان سیکھ سکتا ہے. اللہ کے اچھے لوگ ہیں. اور یہ عاجزی میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف کی رات جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آپ تحفہ لے کے گئے. رب کی ذات کے لیے ویسے اللہ کو کس تحفے کی ضرورت ہے؟ تو اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کے گئے تو وہ عاجزی اور انکساری کا تحفہ تھا. اور عاجزی اور انکساری ان ریٹرن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ راستے بنا دیے جس سے رب فرماتے ہیں صرف ان رستوں سے تجھے میری قربت ملے گی. تو عموماً آپ یہ دیکھیں دی آئیڈیا آف ورچو از ویل, یہ جو چیز ہے, اگر ہم یہ فراڈ کی بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب, فراڈ جو ہوتا ہے نا جی, یہ ہوتا ہے کہ کسی کو مس لیڈ کرنا. اور اس کو سمجھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے, آئیے تھوڑی دیر کے لیے سبزی منڈی چلتے ہیں اور سبزی منڈی چل کے دیکھ لیتے ہیں. کسی اونچے لیول کی نہ بات کریں, عام جو روزمرہ کی چیزیں ہیں آپ دیکھیں گے اچھے پیس انہوں نے آگے رکھے ہوئے ہیں, برے پیس انہوں نے پیچھے رکھے ہوئے ہیں. اور کئی دفعہ ایسی چیزیں میرے ساتھ تو خود ذاتی طور پہ تجربہ ہوا کہ میں نے بڑے چن کے نا 10 منٹ لگا کے ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے سیب چنے. تو میں نے کہا یار یہ کر دو 1 کلو دے دو, بڑے میں نے کہا سارے چن کے اس کو دیے. اس نے پیچھے شاپر تیار رکھا ہوا تھا جو میں دیکھ نہیں رہا تھا, اس نے میرے اچھے چنے ہوئے سیب ادھر ہی رہنے دیے, مجھے دوسرا بیگ پکڑا دیا. یہ فراڈ ہے. میں نہیں دیکھ رہا, مجھے نہیں پتا, مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے. اب اس چیز کا احساس کیسے ہوتا ہے؟ اس تھرو ایجوکیشن, علم کے تھرو. اور علم جو ہے اس کا مقصد صحیح ہونا چاہیے. سائنس اور ایجوکیشن میں بنیادی طور پہ یہ فرق ہے ڈاکٹر صاحب. وہ یہ ہے کہ سائنس ٹیلز یو ہاؤ, یہ پھول کیسے پیدا ہوا, یہ ٹیبل کیسے بنا, یہ لائٹیں کیسے بنی, یہ کرسی جس پہ میں اور آپ بیٹھے ہیں یہ کیسے, یہ سائنس آپ کو بتائے گی. مگر سائنس وونٹ ٹیل یو وائی. سائنس آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ مجھے کیوں بنایا گیا, یہ آپ کو آپ کا مذہب بتائے گا. اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم اپنی ایجوکیشن کے مقصد کو سمجھیں then you will find those doors will open up اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ ڈیزیزز آف دا ہارٹ جو ہیں, یہ ہیٹریڈ, انٹالرنس, فراڈ آف دا ٹنگ ایز ویل ایز جو ہاتھ کے بھی فراڈ ہوتا ہے, آنکھ کا بھی فراڈ ہوتا ہے, یہ ساری جو چیزیں ہیں. اور باہر نکل کے صرف پاکستان میں اللہ کا کرم ہے, دنیا کے کئی اور بھی جگہیں ایز ویل ایز پاکستان بھی, کہ نا آپ کو یہ سارے ایپ سوسائٹی میں نظر آتے ہیں, مگر کم از کم ہماری ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ڈاکٹر صاحب یہ بہت ضروری ہے. اور بڑی خوشی ہوتی ہے, دل سے دعا نکلتی ہے آپ کو مل کے, آپ کی باتیں سن کے, کہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی بھی آپ جیسے استاد ہیں ہمارے پاس جو الحمدللہ خدا خوفی دل میں رکھتے ہیں. اور آپ کے ساتھ جو آپ کے ٹیم ممبرز ہیں ڈاکٹر صاحب, کیونکہ میں تو ساروں کو ملا ہوں نا جی, تو میں ان میں سے کافی ادھر موجود نہیں ہیں, آپ جناب ہیں, تو یہ آپ کی کوئی خوش آمد نہیں ہے. اللہ گواہ میں روزے میں بیٹھا ہوں جی, کوئی خوش آمد نہیں ہے. یہ میرے جیسے جو ہم آپ کے شاگرد ہیں, یہ بچے آپ کے شاگرد ہیں, یہ ہم سب لوگوں کے لیے جاننا سمجھنا ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ ہماری وال پیپرز کے اوپر, موبائل فونز کے اوپر آج کل کے ڈیمی گاڈز, یہ سیلیبریٹیز کی تصویریں لگی ہوں جن کو پرسنلی ہم جانتے ہی نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ان کا ذاتی عمل کیا ہے. کیوں نہ ہم ان لوگوں کو رول ماڈلز بنائیں جن کو ہم جانتے ہیں. اور یہ رول ماڈل کا جو سلسلہ ہوتا ہے گھر سے شروع ہونا چاہیے. میرا والد صاحب میرے رول ماڈل ہونے چاہیے, میری والدہ میری رول ماڈل ہونی چاہیے, دین پھر آپ کے جو روحانی ماں باپ ہیں وہ آپ کے رول ماڈلز ہونے چاہیے. تو اس طرح پھر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے انسان ایک ایسے سفر پہ, کیونکہ ہے تو یہ سفر ہی اور منزل بھی ساروں کی ایک ہی ہے جی, تو یہ ایسے سفر پہ ایسے پھر اللہ کرم فضل فرماتا ہے کہ انسان سبق سیکھتا رہتا ہے اور ان ڈیزیزز کو کنٹرول کرنے کا بھی طریقہ آتا رہتا ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب, یہ بڑی ہی آپ نے ڈیفینیٹ ایک ہمیں سوچنے کا معیار مہیا کیا ہے جس میں خوف خدا جو ہے وہ سب سے زیادہ اول ترین ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اور اس ایجوکیشن سے لنک کر کے اگر ہم خوف خدا میں مصروف ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ہیٹریڈ اور انٹالرنس اور فراڈ سے ہٹتے چلے جاتے ہیں. اور خاص طور پہ جو انسانیت, دوسرے انسانوں سے محبت کرنے کا جو ایک طریقہ ہے, خدا خود کہتا ہے کہ میں تمہیں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں, اور اسی نے ہماری خلقت کی ہے سب لوگوں کی. تو میں اب اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف بڑھتا ہوں.
اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس میں سے میسیج ڈرا آؤٹ کرنا چاہیں اپنی پریکٹیکل لائف کے لیے، کیونکہ آپ اب اس مقصد میں مصروف ہیں کہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اور آپ ہی اس میں یہ سوچ کر بتائیں کہ کون سی بات ہے ایسی شاہ صاحب کی کہ جو آپ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، جو امپیکٹفل ہو سکتی ہے آپ کے لیے. کوئی اگر آپ کا سوال ہے تو وہ آپ پہلے وہ سوال بھی کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سر فار دا انلائٹننگ ڈسکشن. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ سر ہم بچپن سے اب تک تھیوریٹیکلی یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ہاں جی ہماری ایجوکیشن میں فلاز ہیں اور یہ ہیٹریڈ نہیں ہونا چاہیے، دے شوڈ بی بانڈنگ اینڈ پیس اینڈ لو اینڈ آل دیٹ. لیکن واٹ از دی ایگزیکیوشن آف اٹ؟ ایز ایف اگر آپ یہ سارا یہ ہے آپ کا موٹو ہے، تو وٹ ڈو یو تھنک وی شوڈ وٹ چینجز وی شوڈ برنگ ان آر ایجوکیشنل سسٹم ٹو ایگزیکیوٹ اٹ؟ یعنی یہ پتہ چل گیا ہمیں کہ ایجوکیشن اور شعور یا علم اور ادب میں فرق ہے. اب اس فرق کو برج کیسے کرنا ہے، اس کو اس کے اندر انکلکیٹ کیسے کرنا ہے؟ واٹ از دا پریکٹیکل اپروچ ٹوورڈز اٹ؟ مختصر سے جواب دیتے رہیے. جی وہاں پر 3-4 اسٹوڈنٹ اور ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. اس کا مختصر جواب یہی ہے کہ حضرت حسن بصری تھے نا رحمۃ اللہ علیہ، ان کو لوگوں نے کہا کہ جی آپ کے بارے میں فلانا یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حسن بصری کو یہ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا کہ میں کیوں جواب دوں؟ میں دنیا میں آیا تو میں اکیلا، میں نے دنیا سے جانا ہے تو میں نے اکیلے جانا ہے، میں نے قبر میں ہونا ہے میں نے اکیلے ہونا ہے، اور میں نے اپنے اللہ کے آگے پیش ہو کر جب حساب دینا آئی ایم گوئنگ ٹو بی الون، تو میں ان کو کیوں جواب دوں؟ تو میں نے آپ کو یہ بات اس لیے سنائی ہے کہ آپ کا اپنی ایک پرسنل جرنی ہے. ایجوکیشن سسٹم بدلتے رہیں گے. یہ جو کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے یہ پرشین ماڈل ہے، اور اس کی اگر تاریخ میں جائیں تو مختصر اتنا ہی میں کہہ دوں گا، دس واز ایکچولی میڈ اینڈ ڈیزائنڈ، اور میرے پاس لاتعداد ریفرنسز ہے میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ دس واز ایکچولی میڈ ٹو کنڈیشن دا مائنڈز آف دا اسٹوڈنٹس، تاکہ یہ امینیبل ہو جائیں، جس طرح آپ ان کو کنڈیشن کرنا چاہتے ہیں اس طرح ہو جائیں. ایجوکیشن جس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں وہ اللہ سبحانہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے جس کا ذکر بھی ہوا، اس کے اندر آپ کو پرپس آف ایگزسٹنس ایجوکیٹ اس کے بارے میں کیا جاتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رشتہ ہے. تو آپ اس سسٹم کو چینج کرنے سے پہلے اس سسٹم کے فلاز کو ریکگنائز، جو میری اپنی بھی جرنی رہی ہے، اور یہ ڈاکٹر صاحب بھی اس حوالے سے آپ بھی اس پہ روشنی فرمائیں گے کہ آپ کا اپنا ایک پرسنل ریلیشن شپ ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ، اور جب تک وہ ریلیشن شپ مضبوط نہیں تو باقی ساری چیزیں ول فالو ہوئے، صرف وہ ریلیشن شپ رہتا ہے. اور اگر وہ ریلیشن شپ مضبوط ہے دین اللہ از یور پروٹیکٹر. آپ کسی غلط سسٹم میں بھی چلے جائیں، اگر حفاظت آپ کی رب کر رہا ہے آپ کو کوئی مشکلات نہیں ہوں گی. اور علم اور ادب کے حوالے سے، ادب علم پڑھ کے اگر ادب نہیں آیا، پڑھ لکھ کے پی ایچ ڈی، ڈاکٹرز، وکیل سب کچھ بن کے بھی، ماسٹرز کر کے بھی ماں باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، استادوں کے سامنے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، تو وہ علم تو نہیں ہے نا، وہ صرف انفارمیشن ہے. اور اگر اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے، اور اللہ کے ساتھ اس طرح کا رشتہ مضبوط ہے کہ محبت تو ہے ہی مگر خوف بھی ہے، وہ اتنی قادر ذات ہے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، تو آپ ایک تو عاجزی میں جائیں گے، اور پھر جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ اس کا مقصد تلاش کریں گے، جو آپ دیٹ ول اگین جس بھی طریقے سے will lead you to the door of the grace of Allah سبحانہ و تعالیٰ. ہمارے ساتھ سید فاروق حیدر شاہ صاحب بیٹھے ہوئے، یہ ایم فل اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ ہیں اور پبلک اسپیکنگ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. آپ سے ہم کہیں گے کہ آپ گفتگو میں شامل ہوئیے. بہت شکریہ. اچھا سر، ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریڈیشنلی صوفیز نے ایک بہت اہم رول پلے کیا ہے کہ جہاں وہ صرف ظاہری تعلیم کے اوپر فوکس نہیں کرتے بلکہ وزڈم کے ساتھ ساتھ اصلاح قلب کی طرف بھی لوگوں کو اور اسٹوڈنٹس کو گامزن کرتے ہیں. ہم اسٹیٹس کو کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ جو صوفیہ کی تعلیمات ہیں اس طرح سے اجاگر نہیں کی جاتی جس طرح سے کی جانی چاہیے، اور بالخصوص پاکستان میں جہاں پر مور دین 20 ملین اسٹوڈنٹس مدارس میں اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ہمارے سامنے ایک مائنورٹی آف دا اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں اسٹڈی کر رہی ہے. تو کس طریقے سے
ایک تو اسٹیٹ کیا رول پلے کر سکتی ہے کہ اس برج کو گیپ کرے بٹوین دی یونیورسٹیز اینڈ دا مدرساز، کیونکہ یہ جو بہت بڑا گیپ ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے ود ان آر سوسائٹی، یہ انٹالرنس کو اور بہت زیادہ اس طرح کی برائیوں کو جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا جنم دے رہا ہے. اور دوسری سطح پر ہماری خانقاہیں وہ کیا رول پلے کر سکتی ہیں جو وہ ٹریڈیشنلی پلے کرتی آئی ہیں، اور اس میں پیران نظام کا جس طریقے سے آپ نے بھی بتایا کہ آپ خود بھی ایک صوفی اسکول آف آرڈر کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، تو وہ کیا فردر رول پلے کر سکتے ہیں؟ تھینک یو. یہ بڑا اچھا اور بڑا مشکل سوال ہے جی. میں اس کے حوالے سے آپ کو یہ کہوں گا کہ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی جی کارل مارکس کی. کارل مارکس نے کہا کہ ریلیجن از دی اوپیم آف دا میسز. اب اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب he didn't actually say that, کیونکہ اس کا مطلب جو عام کامن پرسیپشن میں یہ ہے کہ ریلیجن از دی اوپیم آف دا میسز، یعنی ریلیجن لوگوں کو نم کر دیتا ہے. نہیں، ریلیجن what he meant was religion is the opium of the masses، یعنی کہ ریلیجن وہ چیز ہے جو لوگوں کی تکلیفوں کو ختم کرتا ہے، نم کرتا ہے. اب کارل مارکس took a different route. اس نے کیا روٹ لیا؟ اس نے یہ روٹ لیا کہ اس نے کہا سفرنگ کو ہی ختم کر دیں. سوشلزم سارا I don't want to go into that، مگر آپ کو جنرلی میں بتا رہا ہوں، آپ کی یہ نالج کے لیے ضروری ہے کہ اس نے جب سفرنگ کو ختم کیا، what does history tell us? It ended up killing millions of people. So the point is not، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ڈیویلٹی میں بنایا، جہاں دکھ ہے وہاں سکھ ہے، جہاں مشکل ہے وہاں آسانی. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیویلٹی میں چیزیں ہیں. تو جب تک ہم ان چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کریں گے تو ہمیں اپنا نیویگیشن کرنا مشکل ہو جائے گا. اور کارل مارکس کی اس چیز کو اگر سمجھا جائے تو اس کی روشنی میں یہ چیز سمجھ آتی ہے. اگر آج کارل مارکس زندہ ہوتا تو اس نے یہ نہیں کہنا تھا ریلیجن از دی اوپیم آف دا میسز، اس نے کہنا تھا کہ نیٹ فلکس از دی اوپیم آف دا میسز. اس نے کہنا تھا جی فیس بک از دی اوپیم آف دا میسز. کیونکہ نیٹ فلکس اور فیس بک اور انسٹاگرام اور یہ ساری جو چیزیں ہیں، انہوں نے ہمارے، اور ٹک ٹاک جناب پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے، اس نے ہمارے یوتھ کو نم کر دیا، یعنی کہ ہماری سوچنے کی قابلیت ہم سے چھین لی ہے. اور اس نے کیا چھیننی ہے؟ ہم نے خود دے دی ہے. تو آپ نے اس لیے میں یہ بات مینشن کروں کیونکہ آپ نے اسٹیٹ کی بات کی ہے کہ اسٹیٹ کا کیا رول ہو سکتا ہے. اسٹیٹ کا صرف رول گورننس ہے جی، ٹھیک ہے. اسٹیٹ اس لیے نہیں ہے کہ اسٹیٹ نے آ کے مجھے میری قبر میں میرا حساب دینا، یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے. اور میں نے جیسے میں بار بار اسی چیز پہ آتا ہوں کیونکہ اپنا پرسنل ریلیشن شپ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں. اور دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے ایک سرٹن حلیے کے اندر ہیں یا ایک سرٹن انسٹیٹیوٹ کے ہوں یا اس طرح یا ایک سرٹن کنٹری میں آپ ہوں. نہیں، بات یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر خدا کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ سے محبت بھی ہونی چاہیے. اور اگر آپ نے صوفیہ کا ذکر کیا تو میں سمجھتا ہوں عموماً ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں بڑی، میں سمجھتا ہوں ڈس سروس کی جاتی ہے. ہماری جو ولیاں ہیں نا جی، ان کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، اولیاء کا ذکر جب ہوتا ہے تو ہمارے جو اللہ کے ولی ہیں، جن کا داتا صاحب مثلا جن کے نگری میں ہم ہیں الحمدللہ، ان کا ذکر ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. مگر حضرت رابعہ بصری کا کبھی کوئی ذکر نہیں کرتا. حضرت رابعہ بصری، اور وہ کس وجہ سے نہیں کرتا؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر، آئی ایم سوری ٹو سے دس، بہت مسوجنسٹک ٹینڈنسیز، بہت پوٹنٹ مسوجنسٹک ٹینڈنسیز ہماری بلڈ اسٹریم میں آ چکی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم ذکر نہیں کرتے. اور ہم یہ اپریشیٹ نہیں کرتے کہ یہ جو ہماری بیٹیاں ہیں یہ کل کی مائیں ہیں. جو جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ ماں کے پاس اس کا ٹائم پہلے گزرتا ہے تو وہ بہت متاثر ہوتے ہیں. اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت غوث الاعظم، آپ یہ چلیں ان کو، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، آپ ان کی والدہ کا کردار دیکھیں، سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو، ان کے والد کا کردار دیکھیں. دیز تھنگز میٹر اے لاٹ. حضرت رابعہ بصری کی میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ اس لیے میں مینشن کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ میں ایک ہاتھ میں، آپ ایک دن نا ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لے کے جا رہی. بندے نے پوچھا رابعہ آپ نے اس کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہا جی اس آگ سے جا کے جنت کو آگ لگاؤں گی اور اس پانی کے ساتھ جا کے دوزخ کی آگ کو بجھا دوں گی. تو انہوں نے کہا آپ نے ایسے کیوں کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے کروں گی تاکہ کوئی بھی بندہ اللہ سے دوزخ کی خوف کی وجہ سے نہ ڈرے اور جنت کی محبت کی لالچ کی وجہ سے نہ محبت کرے. پرسنل ریلیشن شپ کرے. جب آپ کا پرسنل ریلیشن شپ ہوگا نا، پھر آپ دیکھیں گے کہ جہاں آپ کو پھر وہ ویژن بندے کا کلیئر ہو جاتا ہے نا، جہاں آپ کو اسٹیٹ کا رول نظر آئے گا آپ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کہیں گے آپ کا کام گورننس ہے، آپ گورننس کریں. جہاں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی
کہ بچے کی پرورش کس طرح کرنی ہے. تو آپ اور آپ کے جو مثلا گھر والے ہیں, آپ بیٹھ کے خود یہ آپس میں ڈیسائڈ جہاں آپ کو یہ چیز نہ جائے کہ میں نے قبر میں کس طرح حساب دینا ہے, تو اس کے لیے آپ اپنے دین کو سمجھیں گے, اپنے مذہب کو سمجھیں گے, اپنے فیتھ کے بارے میں فکر کریں گے, اپنے اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹرانگ کریں گے. پھر آپ کو ایک چیز آتی ہے کہ یار یہ اسپریچویلٹی جو چیز ہے, تصوف جو چیز ہے, اس کو ہم کیسے کریں. تو اس کے لیے پھر آپ ان جگہوں کو اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا. یہ خانقاہوں جن کا آپ نے ذکر کیا, ایک درگاہ سے میں بھی تعلق رکھتا ہوں, مگر یہ درگاہیں اور یہ خانقاہیں میرے کسی کام کی نہیں ہیں اگر یہ میرے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے, میرے دل میں خوف الہی نہ ہو, میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی تانگ ہی نہ ہو, تو میں نے ان خانقاہوں اور ان جگہوں پہ جا کے کیا کرنا ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں ایک ایسی جگہ سے تعلق رکھتا ہوں, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے لیے یہ جگہیں کھوکھلی ہوں گی اگر میری زندگی کا مجھے خود مقصد نہیں پتا. اسی لیے جہاں سے بات بھی شروع ہوئی تھی, حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسنس بتائی, جب نالج دیا نا اپنی صفات کی ایسنس بتائی, نام جو سکھائے, علم جو تھا اس کا ایسنس, اس سے ان کو پتہ لگ گیا کہ اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے. جب تک مطلب ہی نہیں پتا, میننگ ہی نہیں پتا, پرپس کا ہی نہیں پتا, تو کہیں بھی چلے جائیں وہ بات نہیں بنتی. ہم پہلے اس سے پہلے عائزہ ریاض بٹ جو کہ اسلامک اسٹڈیز کی بی ایس آنرس کی ہماری اسٹوڈنٹ ہیں, ان سے ہم بات کر چکے ہیں. اب ہم عائشہ خالد کی طرف بڑھتے ہیں. عائشہ, آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ضرور کیجیے, کوئی کامنٹ بھی آپ کرنا چاہتی ہیں جو ابھی تک بات ہوئی ہے اس میں وہ بات کیجیے. میرا سوال اس چیز سے تعلق رکھتا ہے کہ ان دی پریزنٹ ٹائم وی نوٹس ایز یو ہیو مینشنڈ دیٹ پیرنٹس وانٹ دیئر چلڈرن ٹو بی سکسیزفل, دے وانٹ دیم ٹو بی انجینئرز اینڈ ڈاکٹرز, بیکاز آف وچ وی سی دیر از دس competitiveness within society. Everybody wants to achieve the best. They strive for success. So like this becomes a root cause of jealousy and envy within students, within people. So how can we cater to those feelings of jealousy so that we don't have hatred and intolerance among us? ویری گڈ کوشچن. جی اگین جی ماشاء اللہ بہت ہی سارے اچھے اچھے سوال پوچھ رہے ہیں. میں نے جیسے پہلے ذکر کیا جی ڈیویلٹی کا, ہر چیز کا اپوزٹ ہے, تو انٹالرنس کا اپوزٹ کیا ہے جی ٹالرنس. اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے زندگی میں کبھی کسی کی بری بات برداشت ہی نہیں کی, تو اگر اف یو تھنک اباؤٹ اٹ تو برداشت پھر کیا کیا ہے, برداشت تو بری باتیں ہوتی ہیں نا. تو یہ انٹالرنس جو چیز ہے اس کے اپوزٹ, اس سے جان چھڑانے کے لیے یو ہیو ٹو لرن ٹو ٹالریٹ یور تھنگ, ٹالریٹ چیز کرنا سیکھنا پڑتا. اب بنیادی جو چیز ہے جو آئی تھنک ہر سوال کی جواب میں کہی جاتی ہے اور کہی جانی چاہیے, وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا طرز, اپنی زندگی کی طرز, اپنی زندگی کا مقصد اس طرح الائن کرنا چاہیے کہ ہم بیلنس میں رہیں. ایکولیبریم, ون آف مائی فیوریٹ ورڈز ان انگلش ایکچولی, کہ اٹ از اے بیلنسڈ مائنڈ سیٹ. بیلنس میں آنا چاہیے. جب بیلنس میں چیز آتی ہے تو اس کے اندر ایک چیز اپریشیٹ کرنی پڑتی ہے کہ بیلنس میں رہنے کے لیے ایک اسٹرگل رہے گی, تھوڑا سا ادھر, تھوڑا سا ادھر, تھوڑا سا ادھر, کبھی خوشی, کبھی غم, کبھی دکھ, کبھی سکھ, کبھی ہارڈ شپ, کبھی ایز. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو, اس پینڈلم کو تباہ و برباد کیا چیز کرتی ہے؟ ڈپریشن. ڈپریشن کس میں ہے؟ ہوپلیسنس, مایوسی. مایوسی کس کو ہوتی ہے؟ جس کو اللہ کے اوپر توکل ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ان چیزوں کو, اور یہ کوئی, میں بڑا ایوریج سا بندہ ہوں, میری کوئی ایکسٹراڈنری نہ ایجوکیشن ہے, نہ میری کوئی ایکسٹراڈنری لائف ہے. میری ایک چیز ایکسٹراڈنری جس کو میں کسی بھی جگہ ہوں میں کہتا ہوں, کیونکہ اس میں میری بات نہیں ہے, ان کی بات ہے جن سے میری نسبت ہے, وہ ایکسٹراڈنری ہے. اور وہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ بات بھی سرکار کی ہے ساری, مگر سرکار نے جس کا راستہ بتایا ان کے ساتھ تو ہم سب کی نسبت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ کی قربت حاصل کرنا, اس حوالے سے سب کا ریلیشن شپ ہے. تو اس کے اوپر ورک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کبھی ٹالریٹ, آپ کسی چیز کے حوالے سے ٹالرنس آپ میں ہوگا, کسی کے بارے میں انٹالرنس ہوگا. ایز لانگ ایز یو ہیو دی ایبلٹی کہ رات کو سونے سے پہلے ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کو کہ یار میں نے آج اسے نفرت کی ہے, میں نے نفرت نہیں کرنی, میں دل سے نکال دوں, تو حضور فرما رہے ہیں وہ جنتی ہے اس کوالٹی کی وجہ سے جو وہ بتا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ایک آخری بات میں کہوں, پھر موو آن, وہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب تک اسٹرگل کے ایلیمنٹ کو ہم ایمبریس نہیں نہ کرتے, ہم زندگی میں آگے نہیں نکل سکتے.
اور جب آپ اس کو امبریس کر لیں گے تو ایک بنیادی طور پہ چیز آپ کے اندر آ جائے گی جس کو ہم کہتے ہیں دلیری. بہادر ہو جاتا ہے بندہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے میرے پہ حملہ کرنے والے بھی بڑے ہیں, میرا ساتھ دینے والے بھی بڑے ہیں, مگر نہ میرے پہ کوئی حملہ کر سکتا ہے نہ میرا کوئی ساتھ دے سکتا ہے, نہ مجھے کوئی عزت دے سکتا ہے نہ مجھے کوئی ذلت دے سکتا ہے جب تک میرا اللہ نہ چاہے. تو ان چیزوں کو میں خدا را آپ سے گزارش کروں گا جتنے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, پلیز کیٹیگرائز نہ کریں کہ یہ ایک اسپیسیفک کیٹیگری کا بندہ ہے, یہ مثلا مذہبی بندہ ہے تو اس نے مذہبی ہی بات کرنی ہے, یا یہ دنیا دار بندہ ہے اس نے دنیا داری بات کرنی ہے, اس کے پاس مذہب کیا ہے. حضور نے فرمایا حکمت جہاں سے ملے حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. اب چائنا کی بات نہیں انہوں نے کی تھی, چائنا تو ادھر ساتھ ہی ہے. حضور نے فرمایا تھا لائک سمبولکلی جو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جانا پڑے جاؤ حکمت حاصل کرو, اور جس سے ملے حکمت, مگر اس کے لیے آپ کا اپنی فاؤنڈیشن مضبوط ہونا ضروری ہے اور یہ بیسک کانسیپٹس کلیئر ہونا ضروری ہے. شاہ صاحب ہم سب آپ کی دانش کے خوشاچین ہیں. اس سے پہلے کہ میں اگلے نوجوان کو سوال کے لیے مدعو کروں, میرے اپنے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا تھا بہت دیر سے. فارسی میں ایک شعر ہے جی, میں عرض کروں گا آپ کی اجازت سے اس کا ترجمہ پھر اس سے سوال سے جوڑوں گا. وہ کہتے ہیں کہ پے علم چو شمع بباید گداخت کہ بے علم نتوان خدا را شناخت. کہ علم کی خاطر شمع کی طرح جلو, جیسے شمع اپنے آپ کو جلا دیتی ہے اور پھر وہ روشنی کرتی ہے, کیونکہ بے علم تو خدا کو نہیں پہچان سکتا. لیکن جب ہم علم کی بات کرتے ہیں, خدا شناسی کی بات کرتے ہیں, تو ایک طرف جو ہمیں علامہ اقبال توجہ دلاتے ہیں وہ ہے خود شناسی, کہ میں اگر خود کو پہچانوں گا, اپنی کم مائگی پر دھیان کروں گا, تو پھر میں خدا کی عظمت اور اس کی لامتناہی صفات اور طاقت کو سمجھ سکوں گا, اور پھر اس سے میرے اندر یہ جو عیب ہیں حسد کے اور نفرت کے, وہ شاید نہ آ سکیں کہ میں خود اتنی خامیوں کا مجموعہ ہوں تو میں کیوں کر تکبر کر سکتا ہوں. میں جب اتنا کمزور ہوں تو کیسے اپنے آپ کو دوسروں پر حاوی کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں. تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو علم کی جویائی ہے اس کی مٹیریلسٹک ڈائمنشن تو ہے کہ ہم نیچر میں دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ نباتات کا علم ہے, یہ جمادات کا علم ہے, لیکن جو اپنی ذات کا علم ہے اس پہ شاید ہماری توجہ اتنی نہیں ہوتی, اور ہمارے جو ایمبیشنز ہیں, ہمارے جو خواب ہیں, وہ شاید اسی وجہ سے ریئلسٹک اور ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں ہوتے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وی اسپائر فار دا مون, whereas we don't realize that our feet are not firmly rooted on the soil that we are standing on. So first we need to realize our own constraints and limitations, and then only we can rise above our individual self and think of others and love others. Why? Because they are all the creations of Allah, who is my creator, who is the ultimate. So what do you have to say about this, sir? I agree with you 100% in entirely. Magar there's nothing more I can say except for this, that these are the sort of sentiments, and it is actually a sentiment, which is a healthy sentiment that we need when it comes to the love of or muhabba of Allah subhanahu wa ta'ala. And I think a step just before that is to, and in fact it relates to what you were saying as well, is that in terms of my personal experiences, I don't have anything extraordinary, as I was saying earlier, except for the crises that I've been involved in. And those crises are unique to me because they have led to sleepless nights. They have led to me realizing my inaptitude. They have led to my realization that there is so much that I don't even know about myself. How am I to make sense of the world, let alone of my Lord? So what you've actually said actually sums up a lot of things that I could say. So I'm not going to repeat it, but the only thing I would say is simply that the exercise
of self-development. And here I'll take a slightly different approach. I think when we start looking at our flaws, and our society is such that already we have inferiority complexes, we are deeply insecure about many things, even from a national, international, micro level. Like you can speak on all sorts of levels. It is better to look towards the likes of Hazrat Maula Ali Karramullah Wajhul Kareem, and I will only quote part of his saying. He said that within you are all the treasures that Allah has given, if only you could see them. So the self-development exercise should be something that leads us to look within ourselves rather than without. And if we start from there, naturally we'll come out. And when we come out, the soil that you spoke of, we will be so firmly grounded on that, or footed on that rather, is that inshallah our flight will only be towards Allah, which goes far beyond, which transcends the moon in fact. So we will be headed towards that. But for that, I think I've realized that when I look at my flaws and I see all, اس کے ساتھ نا ذرا مایوسی سی آ جاتی ہے, ڈپریشن سا آ جاتا ہے. That's one way. مگر another way, and that's also rooted in عاجزی, because یہ آپ کو اس چیز کا احساس دلاتی ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. And that is a very powerful instigator for that flight towards Allah. That's the only thing I would say, and the rest I agree with you. ہمارے ساتھ محمد زہیب عالم تشریف رکھتے ہیں جو شعبہ اردو کے طالب علم ہیں, بہت اچھے شاعر اور خطیب ہیں. ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس گفتگو میں شامل ہوں اور اپنا سوال پوچھیں. بہت شکریہ سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی صوفیاء ہیں وہ بہت اچھے ادب شناس تھے. مولانا روم خود شاعر تھے. آپ نے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کا شعر بھی پڑھا. اس کے علاوہ جتنے صوفیاء ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لٹریچر ہے, جو ادب ہے, وہ ہماری ذات میں نرمی پیدا کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ اور آج کے اس تیز دور میں کیا ہمیں اس تربیت کو دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہمارے آباء ہماری نسلوں کو, پچھلی نسلوں کو دیا کرتے تھے, ادب کی بنیادی تعلیم, کہ جس کے ذریعے ہماری شخصیت ترتیب پاتی تھی؟ آپ اس کے بارے میں کیا اظہار خیال فرمائیں؟ بڑی دیر سے میرے دل کے اندر علامہ اقبال کے یہ شعر گونج رہا ہے جی. زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ برا ہونا چاہیے, مگر میں کہتا ہوں کہ جب تک برائی کی پہچان نہیں ہوگی اچھائی نظر نہیں آئے گی, اور جب تک اچھا نہیں ہوگا, جب اچھا ہوگا اس کے ساتھ برا بھی ہوگا. تو آپ ادب اور لٹریچر کی بات کر رہے ہیں, میں ایکچولی یہ لکھ کے لایا ہوں, اور آئی ڈونٹ تھنک یہ ڈائریکٹلی آپ کے کسی اس سوال کا جواب ہے, مگر آئی وانٹ ٹو ریڈ اٹ آؤٹ اینی وے تاکہ اپرچونٹی نہ جاتی رہے. حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کلام ہے. انہوں نے کہا نہ کر بندیا میری میری, نہ تیری نہ میری, 4 دناں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ڈھیری, ڈھا دے مندر ڈھا دے مسجد ڈھا دے, ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا, ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں, دلاں وچ رب رہندا. ادب کی بات کریں, لٹریچر کی بات کریں, یاد رکھیں کہ یہ سب بائی پروڈکٹس ہیں. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں, حضرت بابا بلے شاہ صاحب ہوں, مولانا رومی ہوں, کوئی بھی ہوں, یہ ان کا جو لٹریچر ہمارے تک آیا ہے کسی بھی زبان میں, اٹس اے بائی پروڈکٹ آف دے ہوب فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس لیے میں بار بار آئی ایم سوری اف اٹس ریپیٹیو, مگر آپ نے جب پہلا قدم ہی ہم نے ٹھیک نہیں لیا, جب جس گراؤنڈ کے اوپر عمارت کھڑی ہے وہ فاؤنڈیشن ہی نہیں مضبوط, تو عمارت کتنی کر مضبوط ہوگی. میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی زندگی کے اندر اکیلے میں خود بیٹھ کے یہ سوچیے, ان سب کتابوں کو سائڈ پہ کر کے, سب چیزوں کو سائڈ پہ کر کے, کہ میرے اللہ کے ساتھ کتنا کر مضبوط رشتہ, اینڈ دین ایکٹ اکارڈنگلی. اور سب کا کمزور ہے, جتنا ہونا چاہیے اتنا کسی کا بھی نہیں ہوتا, مگر پھر وہاں سے سفر شروع ہو جاتا ہے. اور یہ علامہ اقبال کی بات ہو, صوفیاء کی بات ہو, یا ہمارے جو ادب کے جائنٹس ہیں, اسکالرز ہیں, ان کی بات ہو, ان سب یہ قلم ان کا جو حرکت کیا ہے نا, یہ ان کی مجبوری تھی,
کیونکہ یہ سمندر ان کے اندر اب ٹھلے مار رہا تھا, موجیں مار رہا تھا, یہ اندر نہیں رہ سکتا تھا, یہ نکلنا ہی نکلنا تھا. اس میں سے رہنمائی ہمیں حاصل ہوتی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ان سب ہستیوں کا اپنے اللہ کے ساتھ رشتہ بڑا مضبوط تھا, اور ان کو کوئی انفیریورٹی کمپلیکس نہیں تھا, ان کو کوئی انسیکیورٹی نہیں تھی. میں یہ ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں, ڈاکٹر صاحب تو آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے, میں ویسے آئی ایم اے بیرسٹر بائی پروفیشن, میں ادھر جب کورٹ میں پیش ہوتا ہوں میں نے ٹوپی نہیں پہنی ہوتی, میں نے اپنا پینٹ کوٹ پہنا ہوتا ہے, میں ادھر پڑھتا رہا ہوں, سارا ایک ویسٹرن جو ماحول ہے سارا, مگر میں ادھر کیوں پہنتا ہوں, یہ میں اگلی شام کو بھی آپ کو یہ فرما رہا تھا جی, کیونکہ آئی ایم ناٹ انکمفرٹیبل اینی مور, مجھے نہیں شرم آتی. اب ہماری سوسائٹی ہمیں ایک طرح یہ ہمارے اسکولنگ سسٹم ہے, اس پہ کبھی اگر الگ سے بھی گفتگو ہوئی, بڑے اس میں مثلا کافی چیزیں سامنے آئیں گی. تو اپنے آپ کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے نا جی, اپنی اسکن کے, مجھے ایک بندے نے پوچھا جی واٹ ڈز صوفیزم مین ٹو یو, میں نے کہا جی اٹ ہیز ٹوٹ می ٹو بی کمفرٹیبل ان مائی اسکن, مجھے میری چمڑی کے اندر زندہ رہنے کے لیے مجھے یہ فخر کی الحمدللہ جو تربیت ہوئی ہے, دیٹ ہیز واٹ اٹ ہیز ٹوٹ می. تو آپ کوئی بھی لٹریچر پڑھیں, آپ کسی کی بھی بات سنیں, الٹیمیٹلی none of it matters amounts to anything unless you have a strong relationship you with your Lord. کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا نا کہ تیری شاہ رگ سے بھی میں قریب ہوں. تو وہ کلیکٹیولی بات نہیں ہو رہی تھی, وہ نیشن کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی تھی, وہ کسی قوم کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی تھی, وہ آن اے انڈیویجول لیول پہ بات ہو رہی تھی کہ تیری شاہ رگ سے بھی میں قریب ہوں, دیکھ تو صحیح. جی بہت شکریہ شاہ صاحب, بہت سے نتائج جو ہیں اخذ ہو گئے, اور ہم بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے, اور خصوصاً جو اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے تھے انہوں نے بہت اہم سوالات کیے, اور ایک طرح کی ریفلیکشن بنے, ریپرزنٹیٹیو بنے اپنی جو دوسری یوتھ ہے, خصوصاً جو کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں. ابھی ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ اور موجود ہیں, صدیق اوان صاحب ہمارے جو انگلش لٹریچر کے پروفیسر ہیں ہمارے پاس, وہ ان کا انٹروڈکشن کرائیں گے, اور وہ مختصر سا سوال کر کے ہم 5 منٹ میں انشاءاللہ اپنا ڈسکشن جو ہے وہ تمام کریں گے. شکریہ سر. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حافظ محمد عامر شکیل صاحب. ان کا اختصاص یہ ہے کہ یہ اللہ کے کلام کو, جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, یہ بہت اچھے قاری ہیں قومی سطح پہ, بہت اچھے نعت خوان ہیں. تو قال اللہ اور قال رسول کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں, تو انہیں ہم دعوت دیتے ہیں کہ آج یہ اپنا سوال پوچھیں. بہت شکریہ سر. میرا آج کی گفتگو کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ نے بات کی جدید تعلیم کی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی ادارے ہیں, مذہبی مدارس ہیں, ان کے اندر اور جو جدید ادارے ہیں ریاست کے جن کے اندر کالج یونیورسٹیز, ان کے اندر جو تعصب کی ایک لہر ہے اس کو کیسے مطابقت کر کے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, سب سے اہم سوال. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ, بہت اچھا سوال ہے. جو تو میں سمجھاؤں, اسکولز میں بھی میں پڑھا ہوں, اور میرا مدارس کے ساتھ بھی ایک کلوز افیلیشن بھی ہے. میں سمجھا یہ ہوں کہ ان کی تاریخ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مدرسوں کی جو تاریخ ہے جی, یہ نظام الملک جو تھا جی 11ویں صدی میں, امام غزالی کے دور میں, یہ سارے مدرسے جس طرز پہ آج بھی چل رہے ہیں, جو بنیادی اسلامی ہمارے علوم ہیں ان کے حوالے سے, یہ ان کی فاؤنڈیشن صلاح الدین ایوبی پھر 100 سال بعد جب آیا تو اس نے ان چیزوں کو آگے بڑھایا, اور یہ اسی پہ چل رہے ہیں. 1857 از اے کی ایئر, کیونکہ اس کے اندر یہاں میوٹنی ہوئی تھی جی, اور اس کے بعد آئی وانٹ گو انٹو دی ہسٹری آف اٹ, مگر میں آپ کے سامنے صرف نقطہ رکھنے کے لیے, کیونکہ ہم جب تک پرابلم کو نہیں سمجھیں گے, اپنے پریزنٹ حال کو نہیں سمجھیں گے, تو باقی جو ساری پھر ہوائی باتیں ہیں نا, چینج کہاں سے آنا ہے. جب تک آپ مثلا جب تک ڈائگنوز نہیں کرتے تو پروگنوسس کیسے ہوگا. تو 1857 کے بعد کیونکہ مسلمان وہ بہت ایکٹیو رول تھا, تو قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ میوٹنی کو سپریس کر دیا گیا. ادھر کے گورنر نے ایجپٹ لکھا, برٹش راج, اپنا برٹش گورنر کو, اس نے کہا کہ یار یہ ان کا کیا حل کریں. تو
مصر کا جو گورنر تھا اس نے خط واپس لکھا, اس نے کہا کہ آپ اس طرح کرو, ابھی تک آپ کے جتنے گورنمنٹ کے عہدے وغیرہ ہیں ان کے اندر مسلمان اگر آتے ہیں تو اس کے اندر کوئی اسپیشل کرائٹیریا نہیں, اگر آپ یہ مدرسے سے بھی پڑھے ہیں, یہ لٹریٹ ہیں, تو ان کو کوئی نہ کوئی پوزیشن مل جاتی ہے. آپ اس طرح کرو, اوور ہول دا ہول سسٹم, سارا سسٹم ہی بدل دو, کرائٹیریا یہ رکھ دو کہ جب تک کالج یونیورسٹی سے نہیں پڑھیں گے آپ کو اس میں جگہ نہیں ملے گی. تو پھر کیا ہوا, یہ ہوا کہ جو ہر سوسائٹی میں ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا پیٹ ہمیں اللہ نے جو دیا ہوا ہے یہ ہمارے ساتھ ہر جگہ جاتا ہے, اس کو بھرنا ہوتا ہے. تو اس کو بھرنے کے لیے جو فیملیز تھیں, جو ٹریڈیشنلی اسکالرلی فیملیز تھیں, جن کے بچے مدرسے پڑھتے تھے, پڑھاتے تھے, اور ہماری گولڈن ایج آف اسلام کی ڈکلائن بھی اسی وجہ سے شروع ہوئی. اگر اس کی گولڈن ایج آف اسلام جو میں نے 11th-10th سینچری ابھی جس کا ذکر کیا, حالانکہ بڑے مشکل تھے, مگر ہماری ایجوکیشنل جتنی ہماری پروگریسو تھاٹ تھی وہ اس دور میں آئی ہے. بڑے لائکس آف ایویسینا, ابن رشد, رازی, یہ سارے اس دور کے, امام غزالی بینگ پائنیئر ان مینی ویز, اور ذوالغوث الاعظم بھی. تو یہ جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو انہوں نے جو ٹریڈیشنل اسکالرلی فیملیز تھی, پڑھی لکھی فیملیز, انہوں نے کہا کہ نہیں جی بیٹے کو اسکول, کالج, یونیورسٹیز بھیجیں تاکہ یہ اپنی لائیولیہڈ کما سکیں. اس سے کیا ہوا, مدرسوں کا ڈکلائن شروع ہو گیا. اب آپ مجھے نہیں پتہ کتنے مدرسوں میں جا کے بیٹھے ہیں, میں تو جا کے بیٹھتا ہوں اور میرا تعلق بھی ہے. آپ جا کے دیکھیں, یہ نہیں کہ ادھر ملتے نہیں ہیں, بڑے بڑے قابل خلوص والے استاد بھی اور شاگرد بھی, جن کی ہم قدر نہیں کر رہے, ہمیں کرنی چاہیے. مگر میجورٹی جو ہے نہ ان کے اندر موٹیویشن ہے, نہ ان کے اندر ویژن ہے, نہ ان کے اندر کوئی ایسی سوچ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدل کے اپنے جن کے اوپر جن کی ذمہ داری ہمارے پہ ہونی ہے, یہ ہماری امام مسجد ہیں, ہمارے یہ سارے, ان کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی. بیکاز دے آر اونلی کنسرنڈ ود دیئر لائیولیہڈ, اینڈ ریلیجن ڈزنٹ میک یو منی اینی مور, ناٹ آن دس لیول. دیٹس اے فیکٹ آف لائف. اگر آپ اف یو انڈرسٹینڈ گلوبل پالیٹکس, سو مدرسوں کی تو ڈکلائن ہوگی, اینڈ ہم بالکل زوال پہ. اسکولس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب یہ پرابلم ہے جی, ہسٹوریکلی بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا. کرنا کیا چاہیے, کرنا یہ چاہیے ان ماڈرن ٹیکنالوجی سے نہ ڈریں, یہ ہمارے ہی ہاتھوں سے ہو کے ان کے پاس گئی ہیں. میری جو سائنس آف ٹیمپرمنٹس کی جو ورک شاپس ہم کر رہے ہیں اس کے اندر بنیادی طور پہ میں یہ بتاتا ہوں, یہ بات کرتا ہوں کہ جتنے یہ علوم ہیں یہ ہیلینسٹک سے ہو کے یہ نکھرے تب ہے جب یہ ایمان والے لوگوں کے ہاتھ میں آئے ہیں. کیونکہ ہر راز, ہر چیز, ٹریجر جو ہے نا وہ قرآن مجید ہے, اس کے اندر ہے, اور اس کی جو چابی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک ہے. دیٹس دی آرڈر آف تھنگس. تو آج کل کے ماڈرن جتنے جی سی یو, اگین آئی ہیو ٹو کم بیک ٹو اٹ, یہ ہر حوالے سے ہم بہت لکی ہیں کہ ادھر بیٹھ کے بھی بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. یہی جگہیں ہیں اگر آپ ادھر سے بات کریں جن کے اندر مدرسوں کے, سیمینریز کے, فیتھ سکولز کے اسلامک ویلیوز اور پرنسپلز ہوں جو تب تھے, جو اب مدرسوں میں کم ہو گئے ہیں. ان جگہوں پہ ہونا تو ان ساری ٹیکنالوجی کے تھرو, کیونکہ فیس بک پہ اور انسٹاگرام یہ چیزیں. اور میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں, آئی ایم سوری کہ یہ تھوڑا سا ڈائگریس کرنا پڑے گا, مگر یہ بہت ضروری بات. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی چیز کی حقیقت سے نفرت نہیں فرماتے تھے, کبھی کسی چیز کی ایسنس کو آپ نے ڈس لائک نہیں کیا تھا. آپ ڈس لائک کرتے تھے جو وہ چیز مینیفیسٹ کرتی تھی, عیاں کیسے ہوتی تھی. اور بہترین مثال پیاز, حضور کو یہ دیکھیں نا کتنی, مجھے تو نہیں پتا تھا جب تک میں نے پڑھا, اور میں نے کہا یار اتنی سمپل بات ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاز کو ڈس لائک نہیں کرتے تھے. وہ یہ پیاز ان کو ناپسند نہیں کرتے تھے. ان کو پیاز کھانے کے بعد جو بو آتی ہے, جو مینیفیسٹیشن ہوتی تھی, وہ ناپسند تھی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم آج کل یہ کر رہے ہیں, انگلش کا محاورہ جی, پروورب ہے, ڈونٹ تھرو دا بیبی آؤٹ آف دا باتھ واٹر. وہ بچے کو نا ٹبز میں نہلاتے تھے, تو جب ٹب گندا پانی خالی کرنے کا وقت آتا تھا تو وہ کہتے تھے, مائیاں کہتی تھیں کہ یہ جو بچے جس کو نا, اس کو بھی گندے پانی کے ساتھ نہ باہر پھینک دینا. تو ہمارے مدرسوں میں, ہمارے اسکولوں میں کچھ اس طرح کا اور ہے. ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا, اور یہ اکٹھے ان ہمارے استادوں کی صورت میں ہو رہے ہیں. آئی ہیو ٹو بی آنیسٹ, یہ ان استادوں کی صورت میں ہمارے اکٹھے ہو رہے ہیں. ان کا خدا را ہمیں اللہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ بڑا مختصر سا وقت ہوتا ہے. تو آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوسچن جی. بہت شکریہ سید اسرار الحسن شاہ صاحب, آپ نے بہت سا ٹائم ہمیں دیا اور ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کی,
اور یہ ایسی گفتگو ہے کہ ابھی ہم یہاں سارے دن بھی بیٹھے رہیں تو ہمارا دل نہیں بھرے گا، خصوصاً جتنی آپ کے نالج ہے. نالج کی نیچر ایسی ہے کہ جو آپ کلاسیکل نالج بھی ہے صوفیزم کی، قرآن سیرہ کی، اس کے ساتھ ساتھ ماڈرن جو چیلنجز ہیں ہماری قوم کو، ہماری سوسائٹی کو، وہ بھی آپ کو معلوم ہے. ماڈرن ایجوکیشن بھی ہے، آپ کے لاء بھی آپ نے پڑھا ہے. تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے عالم ہمارے درمیان موجود ہیں اور ایک اچھی سچ بات کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں. اور ہم سب کو ہماری جو کلاسک ٹریڈیشن ہے ہیومن کائنڈ کی کہ خوف خدا کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا، تمہیں پیدا اس لیے کہ تمہیں پہلے اشرف المخلوقات بنایا گیا اور اس کے بعد تمہیں ایجوکیشن کا پہلا مقصد یہ بتایا گیا کہ خوف خدا کرو، اس کے احکامات کو فالو کرو. اور اس سے اگر ان احکامات کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس خوف میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، تو تب ہم ہیٹریٹ سے علیحدہ ہوتے چلے جاتے ہیں، انٹالرنس سے علیحدہ ہوتے چلے جاتے ہیں. ہمارے درمیان فراڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہنا، جینا چاہتے ہیں. ان سب باتوں کے ساتھ آج کی اس تقریب کا اختتام کرتے ہیں. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو ہم پھر تکلیف دیتے رہیں گے کہ آپ ہمارے درمیان پھر آ کر بیٹھیں. آپ اسٹوڈنٹس کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اس موقع پر موجود تھے. صدیق امان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیشہ میری رہنمائی کرتے ہیں ہر طرح کے معاملات میں. تو اس کے ساتھ ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.